मांगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और रोज़ की तरह आप देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। बात करते हैं हम अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बात करते हैं हम मक्की मदनी की, जिन्होंने यसरब की जब हम बात करते हैं यसरब को मदीना बनाया। हम बात करते हैं हिजरत की, उस हिजरत की जिसने मुहाजिरीन को अफजल बनाया, मुहाजिर लफ्ज़ को अफजल बनाया, अज़मत दी। इसके साथ ही आज के मैं मौज़ूआत की भी जानिब आना चाहूँगी और मेहमान भी रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू है दीन इस्लाम में हिजरत की अहमियत, और दूसरा मौजू हमारा है कौमी ज़बान उर्दू में खालिसपन, अखलास और रूहानियत। आज जो मेरे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, अल्लामा महबूब हुसैन आलिम दीन हैं, कामरान नफ़ीस साहब शायर भी हैं, अदीब भी हैं, और दो बड़े प्यारे नातख़्वां हमारे दरमियान मौजूद हैं, सदफ़ फ़रीद साहिबा और उसके साथ ही मोहम्मद हमज़ा अहमद। इनकी नातें भी इनकी आवाज़ में सुनेंगे, आप भी टीवी पर देखते रहते हैं। चारों मेहमानों को खुशामदीद करूँगी, उसके साथ ही आप सबको अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान अभी क्योंकि इतने ज़्यादा रोज़े नहीं हुए हैं तो उसकी मुबारकबाद भी साथ चल रही है, और वो खुशियाँ, वो सारी मोहब्बतें हमारे दरमियान मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आगाज़ में ही मौजू का बताया, अपने अल्लामा साहब आपसे सवाल करूँगी कि सबसे पहले तो रोशनी फरमा दें, क्योंकि ये जो मैंने ज़िक्र किया है और जो मैं बात कर रही हूँ उसमें बेशुमार चीज़ें हैं, अंसार और मुहाजिरीन भी हैं, लेकिन आगाज़ में मैं चाहूँगी जब इश्क़ रसूल की बात होती है और रमज़ान हमारे दरमियान है तो ज़रा मक्की मदनी पर रोशनी डालिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस माह मुबारक में हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, और ख़ास तौर पर हमारे जिनके वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि हमारे प्यारे आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, और आपने जिस तरह हिजरत के हवाले से बात की कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह उनको जो है वो अफजल बनवाया, तो कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की आयत बयान करती है। इन्होंने दर्जे बंदी की है सहाबे किराम की। किस तरह दर्जा बंदी की? जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तिल्का रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह के लिए तो सारे नबी जितने हैं वो सारे के सारे चुने हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि हमने बास को बास पर फजीलत अता की। इसी तरह सहाबे किराम की जो पूरी नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो जमात है, इसके हवाले से कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अब क्या कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो सबकत ले जाने वाले सहाबी हैं, उधर उनकी तरतीब बयान की जा रही है कि सबसे पहले कौन है? मुहाजिर हैं, फिर अंसार हैं, फिर अंसार के बाद कौन है? जो फतह मक्का पर ईमान लेकर आने वाले हैं। इस तरह ये सहाबे किराम की भी कुरान मजीद की ये आयत मुबारक जो है, जो सहाबा किराम के दर्जात हैं, इनकी आकाश बंदी करती है आयत मुबारक। अब जिस तरह हिजरत की बात है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हिजरत है, वो एक तो इस वक्त ये देखना ज़रूरी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कैफियत में हिजरत करें, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन जो हिजरत मशहूर है, जो लोग जिससे वाकिफ़ हैं, वो हिजरत मदीना से तो हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन इस हिजरत मदीना से भी चंद साल कबल हिजरत हबशा भी हमें नज़र आती है इस्लाम की, कि मुसलमानों की पूरी एक जमात ने जो हबशा की तरफ हिजरत की थी, जो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी जिसके अंदर मौजूद हैं, और तकरीबन कम पेश 72 के करीब सहाबा किराम की तादाद आती है जिन्होंने हिजरत की है। और ये हिजरत किस तरफ की है? ये हबशा की तरफ की है। और फिर जब हबशा की तरफ भी मुसलमानों को सताया जा रहा है, तो फिर अब मुसलमानों को जो हिजरत का रुख है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो निशानदही करवाई जा रही है, वो मदीने की तरफ कराई जा रही है। और फिर ये सारी हिजरत का सफ़र ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में शुरू हो और एक ही दिन में तय पा गया, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अभी हुक्म नहीं है कि आप हिजरत करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी जो है वो मक्के में मौजूद हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन नबवी के 11वें 12वें 13वां साल, ये जो आखिर के जो सन नबवी के साल हैं, इसमें जब हज के लिए जो मदीने के जो काफिले आया करते थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उनको इस्लाम की तालीम और तबलीग किया करते थे। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ये जो अंसार आते थे,
جس کو ہمارے یہاں بیعت عقبہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کے مقام پر باقاعدہ بیعت کرتے تھے، اس لیے اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام بیعت کیا کرتے تھے، پھر صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی کہ آپ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ مدینہ ہماری طرف ہجرت کر کے تشریف لائیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اذن نہیں تھا، تو صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانگی کرتے تھے کہ صحابہ کرام کچھ تعداد میں جو ہے وہ جا رہے تھے، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اذن نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک رات ایسی آئی کہ حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آج آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا۔ بڑی خوبصورت واقعات ہیں، کیونکہ وقت بڑا تنگ ہے، میں بالکل شارٹ اس واقعے پر تو میں روشنی کے لیے التماس کروں گی۔ جی، تو میں بالکل ضرور اس کی طرف روشنی ڈالوں گا۔ اب دیکھیں کہ اب اللہ کی طرف سے اذن ہوا، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی پورے سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ کی اس سفر کے اندر جو آپ کے رفیق سفر رہے وہ سیدنا صدیق اکبر رہے، اور خاص طور پر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی جو ہے وہ اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ضرور رہے، بھلے سفر میں آپ شریک نہ رہے لیکن ساتھی بڑے ضرور ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا اس پر روشنی ضرور ڈالیں، تو اس میں خاص روشنی ضرور ڈالنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ دیکھیں اگر ہم غور کریں تو اگر کوئی ایسا شخص ہو آپ کے معاشرے کا، آپ کے علاقے کا، آپ کے زمانے کا، جس سے ہر بندہ خوار کھاتا ہو، یا ہر بندے کو جس سے جو ہے وہ جو ان کے لیے برداشت یافتہ نہ ہو، تو انسان کیا کرتا ہے کہ انسان اس کے اوپر نہ اعتماد کرتا ہے نہ یقین کرتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، کردار، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا یقین کرتے ہیں کہ دشمن بھی حضور کے ہیں اور اپنی امانتیں بھی حضور کے پاس رکھواتے ہیں۔ یہ اب ایک بہت اہم نقطہ ہے اس سفر کے اندر کہ آپ دیکھیں کہ دشمن بھی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک طرف وہ سازشیں کر رہے ہیں حضور کو قتل کرنے کی معاذ اللہ، اور دوسری طرف اپنی امانتیں بھی حضور کے پاس رکھوائیں گی۔ اور پھر قربان جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، بس میں بریک کی طرف جا رہی ہوں، اس بات کو یہیں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، اور یہ نیوز بریک تھا، ایمرجنسی جب لائیو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو ایسے ہی جانا پڑتا ہے۔ قطع کلامی کی میں نے علامہ صاحب سے، اور وہی جواب جو یہ دے رہے تھے اس کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب بات ہو رہی تھی مکی مدنی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ مکی مدنی آقا کی بات کر رہی ہیں، تو میں بھی آپ سے یہ عرض کر رہا تھا اس وقت کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت کے پہلوؤں کو میں اجاگر کر رہا تھا۔ ایک طرف ہجرت کا سفر ہے، اور دوسری طرف اب آپ ادھر ایک خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں کہ آج اگر دنیا کا کوئی دنیا دار شخص ہو، اس کو پتا ہو کہ لوگ میرے کو قتل کرنے آ رہے ہیں اور ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، تو وہ سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے، وہ بولتا ہے بھائی ان کی امانتیں لوں اور میں سب سے پہلے غائب ہو جاؤں۔ لیکن آپ قربان جائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، کردار، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے نا اور شفقت والا، کہ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو امانتیں ہیں اس کے فکر مند ہیں کہ ان کو کون کیسے لوٹائے گا۔ تو پھر آپ نے اس کے لیے منتخب فرمایا حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کو فرمایا کہ آپ جو ہے وہ صبح یہ امانتیں جن جن کی ہیں ان کو واپس لوٹائیں گے، اور پھر آپ مدینہ آئیں گے۔ آپ کو اس وقت تک اجازت نہیں ہے مدینہ آنے کی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک پیش کی کہ یہ آپ چادر رکھیں، اور حضرت علی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کسی نے کہ آپ زندگی میں، کیونکہ حضرت علی بڑے تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں آپ بڑے اعلیٰ کردار تھے، تو آپ سے پوچھا آپ کو بھی کوئی ایسی رات ہے کہ جس رات آپ سکون سے سوئے ہوں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ہر رات اس خوف سے سوتا ہوں کہ پتہ نہیں نہ جانے صبح میری ہو یا نہ ہو، لیکن ایک رات ایسی تھی کہ میں اتنا مطمئن سویا تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی صبح امانتیں لوٹانا اور پھر تم مدینے کی طرف ہجرت کر کے آنا۔ کہا مجھے کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی رات یہ اعتماد نہیں تھا کہ میں صبح اٹھوں یا نہ اٹھوں، لیکن جس رات حضور نے اپنے بستر پر سلایا تو میں اس اعتماد کے ساتھ سویا تھا کہ بھلے گیٹ کے اوپر لاکھوں دشمن کھڑے ہوں۔ آپ اتباع کی بھی ادھر بات دیکھیں کہ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دین ہمیں جن چیزوں کی پیروی کا حکم دیتا ہے، اگر ہم اس کو پابندی کے ساتھ پیروی کریں، اس کی جو ہے بالکل مطلب اس کے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ نتائج میں پڑ جاتے ہیں، اس کے فوائد کیا آئیں گے، اس کے نتائج کیا آئیں گے۔ حضرت علی بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، ایک طرف حضور کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ پوری ایک لشکر موجود ہے، پوری ایک جماعت موجود ہے، اور اسی بستر کے اوپر سونا ہے، اور حضرت علی بالکل مطمئن ہو کر سو رہے ہیں۔ تو بات ساری کیا ہے؟ بات ساری پیروی کی ہے کہ اگر ہم آج بھی دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں
اور اس پیروی کے لیے ہم ان نتائج اور فوائد کو ہٹا دیں تو آج بھی ہمیں اس کے ثمرات نظر آئیں گے کہ آپ دیکھیں حضرت علی مطمئن سو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کسی کو یہ خوف ہو کہ اس کو قتل کرنے کے لیے باہر اور اس جگہ پر سونا ہو تو یہ تو نیند ہی ساری اڑا دیتے ہیں. اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں چین کی نیند اس لیے سو رہا ہوں, مجھے پتہ ہے مجھے صبح اٹھنا ہے. اور پھر یہ سفر اسی طرح چلتا رہا مزید. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن اس سفر کے اندر غار ثور کے اندر گزارے ہیں. اور پھر غار ثور کے اندر بھی بڑے خوبصورت واقعات ہیں. اور پھر وہاں سے جو ہے آپ مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں. اور پھر نبی کریم علیہ السلام مدینہ جب پہنچتے ہیں تو اب مدینہ میں ایک منظر ہے. اب وہاں سے مدینہ والوں کو خبر ہو گئی ہے کہ مکے سے حضور علیہ السلام نکل چکے ہیں اور مدینہ والے انتظار میں ہیں. اب ایسا ہوا کہ مدینہ والے 3 دن تک ریگولر جو ہے وہ مدینہ کی حدود کے باہر آ کے انتظار میں ہے کہ مکے سے سرکار علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے, حضور کا قافلہ آ رہا ہے, حضور کا قافلہ. 3 دن ہو گئے, حضور کے کوئی قافلے کی آمد کی کوئی خیر و خبر نہیں. اب 4تھے دن وہ لوگ مایوسی میں تھے کہ حضور کا قافلہ جو آنے والا تھا مدینہ وہ مدینہ نہیں پہنچا, شاید لگتا حضور کسی اور علاقے ہجرت کر کے چلے گئے. لیکن پھر اچانک حضرت بریدہ اسلمی ان کا علم نظر آتا ہے. آپ بھی حضور علیہ السلام کو آئے تو قید کرنے تھے مکے والوں کی طرف سے, کیونکہ حضور پر یہ نام رکھا گیا. جب ان کو خبر ہوئی نا کہ حضور مکہ چھوڑ کے نکل چکے ہیں تو انہوں نے یہ ادھر ایک کہہ لیں کہ آفر لانچ کری کہ جو حضور علیہ السلام کو پکڑ کر لے کر آئے گا ہم اس کو انعام میں اس وقت کے 100 قیمتی اونٹ دیں گے. جیسے آج کے زمانے کی کہہ لیں کہ جو قیمتی گاڑی ہے اس کی 100 کی تعداد انہوں نے باقاعدہ معین کری. تو ہر شخص اس لالچ میں کہ میں پکڑ کے لے آؤں. تو حضرت بریدہ اسلمی بھی یہ حضور رسول اللہ کو پکڑنے آئے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کا انداز اور حضور کی شفقت دیکھ کر یہ اسی وقت ایمان لے کر آتے ہیں. اور یہ بھی حضور کے ساتھ, یہ آئے تھے حضور کو پکڑنے, اب یہ حضور کے ساتھ ہی جا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کے ساتھ حسن اخلاق نا جی اب آپ کے ساتھ مجھے ایسے جانا پسند نہیں. انہوں نے اپنا سب سے پہلے اپنا جو سر پہ امامہ تھا وہ اتارا اور اسی کو ہی آپ نے اپنے نیزے پر بلند کر کے حضور کا علم لہرایا ہے. اور اب یہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ میں روانہ, مدینہ کی طرف جو ہے داخل ہو رہا ہے. پھر ایک دم وہ جھنڈا نظر آتا ہے تو کوئی شور کرتا ہے کہ لگتا ہے وہ قافلہ آ رہا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام جو صرف 2-3 افراد کا یہ قافلہ جو مکے سے نکلا ہے, جس میں نبی کریم علیہ السلام ہے, جس میں سیدنا صدیق اکبر ہے اور ایک غلام ہے, یہ 3 لوگوں کا یہ قافلہ ہے. اور اب جب یہ مدینہ داخل ہو رہا ہے تو یہ تقریباً 72 کے قریب افراد پر مشتمل ہے جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں. اور پھر اب مدینہ والوں کا بھی بڑا خوبصورت منظر ہے. اب مدینہ میں جو مدینہ کی بچیاں ہیں اور جو مدینہ کے لوگ ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کا اور حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کے دن مدینہ کے اندر داخل ہوئے ہیں. اور جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, جو لوگ تھے, وہ حضور علیہ السلام کے استقبال کرتے ہیں. طالع البدر علینا من ثنیات الوداع ودا والشکر علینا ما دعا للہ داع. اس انداز میں حضور کا استقبال ہوتا ہے. پھر آپ جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی یہ جب ہم ذکر کرتے ہیں, ہجرت کی بات کرتے ہیں, وہیں جیسے آپ نے آج کا موضوع بھی سنا کہ جب ہم قومی زبان کی اردو کی بات کرتے ہیں تو اس نے بھی ہجرت کی. اور جب ہم ہجرت کرنے والوں کی محبتوں کی یا وہی کہ ان کو کس طرح سے ویلکم کرنا چاہیے اس کی بات کرتے ہیں, یہ درس بھی ہمیں دین اسلام دیتا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر, اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں, میں نے تعارف بھی کروایا, کامران نفیس صاحب آج آپ کو زحمت دیں گے کیونکہ آپ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں. اور جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو اس میں محبت بھی ہے, رومانیت بھی ہے, ظاہر سی بات ہے, روحانیت بھی موجود ہے, اور چاشنی جسے کہا جاتا ہے وہ تو ہے ہی. کیا فرمائیں گے اردو کے بارے میں, اور اسپیشلی خاص طور پر بطور خاص کہ ہجرت کی ہے اردو نے. میں بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں رمضان المبارک کی ان بابرکت لمحات میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور اس پروگرام کے فارمیٹ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. مولانا صاحب بہت علمی اور بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہجرت جو ہے وہ معلوم انسانی تاریخ میں کسی مقصد کے خاطر کی جاتی ہے. جی گویا یہ بات سامنے آتی ہے کہ بلا مقصد ہجرت جو ہے وہ اتنی معنی آفرین یا اتنی سودمند ثابت نہیں ہوتی جو کسی مقصد کے تحت. جی بے شک بے شک. اور دنیا کی تاریخ پر جب ہم غور کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے سامنے وہ تمام ہجرتیں جو کسی مقصد کے خاطر ہوئی ہیں وہ ان کے بڑے
ان کی بڑی افادیت سامنے آتی ہے. جی اب اس دن میں مولانا صاحب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ سبحان کیا اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے تو مختصراً وہ سارا احوال ابھی بتایا کہ کس طرح آپ مکے سے تشریف فرما ہوئے مدینے میں. جی اس بیچ بھی بہت سارے واقعات ہیں, ورقہ بن جی، نوفل بے کا بھی شمار ہے، بے واقعہ ہے, شمار اور اس بیچ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر تکالیف. تاریخ جی قاری پڑھیں تو وہ, لیکن جو کہ وقت کی تنگی ہے جی تو انہوں نے مختصراً وہ چیز ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو. جی اچھا, اب ہم اپنے سوال پر آتے ہیں کہ یہی سنت نبوی ہجرت جو ہے جی اس کا اعادہ ہوتا ہے 47 میں. جی ٹھیک ہے, یہاں بھی ایک مقصد ہے. اب غور کیجئے گا, جو بات بہت اہم ہے بالکل بالکل. وہ یہ کہ یہ جو ہجرت ہونے جا رہی ہے 1420-1430 سال 30 برس بعد, یہ بھی ایک مقصد کے تحت ہونے جا رہی ہے. جی اور اس مقصد کے لیے جو ہے آپ جب تاریخ اٹھا کر پڑھتے ہیں, خصوصاً پاکستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھتے ہیں, تو آپ جی یہ دیکھتے ہیں کہ اس مقصد کو بروئے خاطر لانے کے سبب لوگوں نے بہت قربانیاں دی. جی بے شک بے شک. ان کے سامنے چونکہ ایک بہت بڑا مقصد تھا, ان کے سامنے ایک دارالاسلام کا تصور دو تھا. قومی نظریہ. دو قومی نظریے سے تو وہ سلسلہ شروع جی ہوا, بالکل. اور دارالحرب اور دارالاسلام کے معاملات بیچ میں آتے رہے, اور پھر پاکستان کا جب وجود سامنے آیا, جب پاکستان وجود میں آیا, تو مسلمانوں کی جو ہجرت تھی وہ صرف کسی خطہ زمین کے حصول کے لیے نہیں تھی. نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل وہ نہیں. اپنے دین کی سربلندی کے لیے تھی, جیسے پہلے ہوئی تھی جی اسی طرح سے بقا کے لیے. وہی سنت نبوی پر اس وقت لوگ عمل پیرا ہوئے تھے. اور اس کے لیے پنجاب میں اور سندھ کی طرف ہندوستان سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی, اور پاکستان کو ایک نئے مقصد کے خاطر, ایک نئی جوش و ولولے کے ساتھ اس ملک کو جو ہے اپنایا. جی تو اس بیچ چونکہ جب انسان کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, کوئی بھی ایک فرد, تو وہ صرف جسمانی طور پر خود نہیں جاتا, بلکہ اپنے ساتھ ایک پوری طرز معاشرت لے کر جاتا ہے. جی وہ ایک طرز فکر لے کر جاتا ہے. وہ اپنا اوڑھنا بچھونا, اپنی زبان, اپنی طرز رہائش, اپنی بود و باش, اپنا کھانا پینا, ہر چیز وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. بالکل. جب ہم اپنی اس ہجرت پر نظر ڈالتے ہیں, جو سب سے اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے, وہ نظر آتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ایک زبان بھی ہجرت کر رہی ہے اس ملک میں. بے شک. کیونکہ اس خطے میں جب آپ بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو وہ زبان اس خطے میں پہلے سے موجود تھی, جی لیکن اس ہجرت نے اس زبان کو تقویت دی. کیوں, کیسے؟ ایسے کہ قائد اعظم نے کہا بعد میں کہ اردو پاکستان کی قومی زبان بنے گی. ہندوستان میں اردو کو یہ ملکہ حاصل نہیں تھا, یہ وہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ قومی زبان کا درجہ حاصل کر سکتی. لیکن پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کے حکم کے تحت اردو کو قومی زبان کا درجہ ملا, اور پھر اس زبان کے تحت ایک طرز معاشرت وجود میں آئی. خصوصاً سندھ کے علاقوں میں, پنجاب کے علاقوں میں, یہاں لوگ وہاں سے ہجرت کر کے جو شامل ہوئے اس ملک کے اندر, پھر وہ مختلف شعبہ زندگی میں انہوں نے کارنامے سر انجام دیے. آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان نے ترقی کا سفر طے کیا. اچھا, اس دوران جو ہے آپ نے چونکہ زبان کی افادیت کا بھی سوال پوچھا تھا کہ زبان کی کیا افادیت ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہے, اور پاکستان کی قومی زبان ہے اردو. آپ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ دور دراز کے علاقوں میں سفر کیجئے, کراچی سے باہر نکل کر, آپ کو چاہے ہنزا ہو, چاہے چترال ہو, چاہے کشمیر کے وہ علاقے ہوں جہاں کوئی اور زبان نہیں بولی جاتی, وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی اردو بولتا, سمجھتا, سنتا اور بات کرتا ہوا نظر آ جائے. تو یہ جو قومی رابطے کی زبان تھی, یہ اس وجہ سے تھی کہ اردو کے اندر خود اتنی طاقت تھی کہ اس نے اپنے آپ کو قومی رابطے کی زبان کے طور پر منوایا. بالکل. پھر ہماری اس زبان کے اندر آپ نے روحانیت کا ذکر کیا, شاعری کا ذکر کیا, ہر زبان علم و ادب کا ذکر کیا. جو لوگ آئے یہاں اس زبان کے ساتھ تشریف لائے, وہ اپنے ساتھ ایک پوری اساس لے کر آئے, علم و فن کی, علم و ادب کی, شعر و ادب کی. ان کے پیچھے ایک درخشاں روایت رہی. آپ ہمارے اردو کے سب سے بڑے شاعر, اردو میں تو تصوف کا معاملہ شاعری کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ الگ کر دیں تو
تو پھر ہماری شاعری جو ہے وہ کچھ نہ رہے. کچھ آپ بھی یہ سمجھ نہیں. لیجیے. بے شک بے شک. میر تقی میر صاحب اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں. آپ نے روحانیت کا ذکر کیا, میں ان کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا, تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا, خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا. اندازہ لگائیے کہ میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کے نور کی بات ہو رہی ہے, معرفت الہی کی بات ہو رہی ہے کہ خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا. تو جس کا ذرہ خورشید یعنی سورج کو سورج بنا دے تو اس کی خود کیا شان ہوگی. اسی طرح ہمارے اس دوران ہمارے 3 بڑے شاعر جو ہیں نا, میر تقی میر, مرزا غالب اور اقبال, تینوں تصوف کے معاملات میں بہت دخل رکھتے رہے. اقبال نے تو پھر کمال کر دیا. اقبال تک آتے ہیں تو شاعر مشرق ہیں, انہوں نے بہت بات کی اس حوالے سے. تو آگے چلیں گے تو ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح اردو نے جو ہے وہ معاشرت اور تہذیب کو جلا بخشی. اور لیکن کامران نصفی صاحب کیا یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک المیہ نہیں ہے کہ قومی زبان ہے, لیکن اس کے ساتھ ابھی ہم اپنی نئی نسل کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر تلفظ میں جہاں ہے ہو گیا, یعنی ہے کی جگہ ہے ہو گیا ہے, میں کی جگہ میں ہو گیا ہے, یا اور بہت ساری چیزیں, اس پر دکھ نہیں ہوتا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا. اس کی بڑی وجوہات ہیں. دیکھیے تربیت کے مدارج ہوتے ہیں جی, اور ماں کی آغوش پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے بچے کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسکول میں یونیورسٹیز میں تو بعد عمر کی سطح پر آتے ہیں نا, بعد کی عمر کی سطح پر آتے ہیں. سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہوتی ہے تو وہ تو ماں ہوتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ جو آغوش مادر کا جو جہاں سے سلسلہ شروع ہوا نا, وہاں گڑبڑ ہو گئی. کیسے؟ ماں نے بچوں کی تربیت اس طرح کرنا ہی بند کر دی جس طرح ہماری ایک روایت ہوا کرتی تھی. اس کے اندر صرف اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور دن کے اوقات نہیں تھے, بلکہ زبان کی درستگی بھی شامل تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس زبان کی اس درستی کے اندر جو ہے, جب ماں ہی غلط اردو بولے گی تو بچے کیسے بولیں گے؟ پھر جب یہاں سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے, اسکولز تک پہنچتا ہے, تو اسکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان پہ تو بہت توجہ دی جاتی ہے, فخر سمجھا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن اپنی مادری زبان پر توجہ, اپنی قومی زبان پر توجہ. اب تو بہت فخر سے بولتے ہیں کہ ہمیں آتی نہیں ہے, رومن میں لکھ دیں, رومن میں ہی میسیجز ہوتے ہیں کہ بھئی پیغامات کیا آپ کر رہے ہیں, اردو لکھ لیں. اردو پڑھنی بھی نہیں آتی, اردو گنتی نہیں آتی. اگر آپ انہیں کہہ دیں 49 یا 49 تو وہ بولیں گے یہ انگریزی میں بتا دیجیے. آپ انہیں کہہ دیں 48 تو بولیں گے اردو انگریزی میں بتا دیجیے. یعنی کہ بچوں کو اردو کے پہاڑے نہیں آتے, اردو کی گنتی نہیں آتی. مولانا صاحب تو چونکہ مدرسے سے نکلے ہیں تو ان کے یہاں تو اس چیز کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, زبان کا خاص کر. اچھا, پھر تیسری سطح جب آتی ہے کہ اسکول کالج کی سطح پہ, ہمارے گھر کی سطح پر, اور تیسری سطح آتی ہے میڈیا. جی اچھا, میڈیا نے بڑا معاملہ خراب کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سدھارا بھی ہے, ہم سارا میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میڈیا نے یہ کیا کہ غلط اردو کو پروان چڑھا دیا. جی, جیسے ابھی ہم اصلاح پر بات کر رہے ہیں, اس پر کام ہونا چاہیے. جی, تلفظ, بلکہ آپ کو, میں تو یہاں ایک چینل کا نام نہیں لوں گا, اس پر ایک نیوز کاسٹر نے غلط اردو میں کتاب ہے, تو سب عام سی باتیں ہے کو ہے, تو سب نیوز پڑھی ہے تو دیکھیے مخرج کی ادائیگی, یعنی نارمل, یعنی ان کے لیے ویسے بھی نہیں. یہ تو دیکھیے, میں اس پر اگر بات کی جائیں گے نا, جیسے اگر آپ یا ہے کی بات کریں گی تو یہ اردو کی بولیاں ہیں. دلی میں کرخنداری, لیکن جو ہم باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, تو اس میں پہچان ہوتی ہے کہ آپ کا. اور خاص طور پر آپ ابھی میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں چاہے لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, تو روانی کے ساتھ ساتھ صفائی اس کو کہا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب ہمارے بزرگوں کا تلفظ بہت اچھا ہوا کرتا تھا. ہم ان سے ان کے تلفظ کو دیکھ کر اردو سیکھا کرتے تھے, بولا کرتے تھے. اب وہ تلفظ کا معاملہ بھی کم ہو گیا. میں تو نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس یوٹیوب کی صورت میں ایسی ایک بہت اچھی لائبریری موجود ہے جہاں آپ اپنے اسلاف کی گفتگو سن سکتے ہیں, ان کے پرانے انٹرویوز دیکھ سکتے ہیں. اب شاہ احمد نورانی صاحب کا لہجہ, لب و لہجہ آپ کو اگر یاد ہو کسی کو, کہ جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو کیا خوبصورت گفتگو فرماتے تھے. یہ سب تو بھی موجود ہے. شاہ تراب اللہ قادری صاحب کا لب و لہجہ اگر کسی کو یاد ہو, انہوں نے ان کو سنا ہو تو آپ کو پتا ہو. اسی طرح سلیم احمد اشعار میں, آپ جان ایلیا کو اگر آپ گفتگو ان کی سن لیں, بہت خوبصورت, بہت الدین کی گفتگو آپ سن لیں, آپ کو ان سے پتہ چلے گا کہ گفتگو یہ سیکھنے کی چیزیں بہرحال موجود ہیں. یہ نئی نسل کو اس طرف بات اور توجہ دینی چاہیے.
اصل میں تھوڑا سا نا اردو پڑھنے کا بھی چھوڑ دیا. ہاں وہ جو انگلش کی طرف تلفظ انگریزی کا ادائیگی زیادہ ہو اور گیا جو نا. مشکل الفاظ ہیں جو ایک قدیم اردو جو ہمارے بزرگوں نے جو لکھی اور ہمارے بزرگوں کی جو ایک قدیم اردو کے جو الفاظ ان کا چناؤ جو پڑھنے سے, کیونکہ ہمارے یہاں لکھنے جیسے آپ سے, بات کریں نا پڑھنے سے ادب اور ہر اس چیز کی جو ہوتا ہے. بات کریں تو یہ آتا ہے پڑھنے سے. اب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں ان الفاظوں کو, جب آپ پڑھیں گے ان کے ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے صحیح بات. تو آپ کی گفتگو کے اندر بھی نکھار پیدا ہوگا. دوسری چیز یہ ہوا ہے کہ پڑوسی ممالک کے فلموں نے بڑا زبان کو خراب کیا ہے. ایسا ہی ہے, وہ ہندو اچھا اس کی بھی پھر میں یہی بات کہوں گی کہ شاید وہ درسگاہ کے گھر کی بات آ جاتی ہے, ماں کی تربیت کی, کہ جب بچے خے کو کھا بول رہے ہیں تو وہ سمجھنے والی بات ہے نا کہ بچہ یہ خالص کو خالص کیوں بول رہا ہے. جی بنیادی بات آپ نے, میں نے یہی عرض کیا تھا کہ آپ اگر پہلی تربیت گاہ آپ کی اچھی ہوگی, میں آپ گفتگو کر رہے ہیں, مولانا صاحب گفتگو کر رہے ہیں, اور لوگ بھی, تو ہماری بھی تو تربیت گاہ کچھ ہوگی نا. جی ہمیں بھی تو بچپن میں روک دیا جاتا تھا کہ نہیں یہ جملہ غلط ہے, یہ الفاظ غلط ہے, یہ تلفظ غلط ہے, خے غین شین قاف, یہ پورے کیا ان کے کیا معاملات ہیں. اب بچوں کو جی ہاں شین قاف کہتے ہیں اس کو اردو میں محاورے کو, بھائی شین کا شین قاف بہت اچھا ہے. تو یہ شین قاف کے معاملات جو ہیں وہ اچھا. پھر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے جو لوگ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہوتی, وہ ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے, ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, ان کا شین قاف اچھا نہیں نکلتا. لیکن خدا کے بندوں جگہ اگر آپ جن کی مادری زبان اردو ہے وہ تو یہ ستم نہ ڈھائیں, ان کو تو یہ کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم تو اپنا لہجہ اپنا تلفظ اچھا رکھیں. تو اس پر انشاءاللہ اب چونکہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیے گا کہ اب بہت کام ہو رہا ہے. شاہد احمد دہلوی کے مضامین شیئر ہو رہے ہیں, شکیل عادل زادہ صاحب کی تحریریں اردو کے حوالے سے شیئر ہو رہی ہیں, لوگوں کے انٹرویو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کامران نفیس صاحب ان کے ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے, وقت کی, اور نعت کی جانب بھی آؤں گی. اس میں ہی جب ہم نفاذ اردو کی, مادری زبان کی بھی, دونوں کی جب بات کرتے ہیں کہ عالمی دن آنا فروری میں ہی گزرا نا, ابھی ہم مارچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس پر بھی روشنی فرماتے ہیں. عالمی دن کون سا کہا آپ نے؟ عالمی دن مادری زبان کا تھا, وہ تو سب کا ہی تھا, لیکن نفاذ اردو کا بھی فروری میں ہی گزرا تھا. جی میں بانی پاکستان کی جانب. دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ نفاذ اردو کا معاملہ پاکستان کو یکجا رکھنے کے لیے کیا گیا تھا, اور اس میں کچھ سیاسی پہلو ایسے ضرور آئے جن کا فائدہ دشمنوں نے اٹھایا, اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن قائد اعظم کا یہ فیصلہ بہت دوررس تھا, اور اس کے نتائج بہت اچھے نکلنے تھے. لیکن چونکہ ہمارے معاملات تقسیم کے بعد اتنے خراب تھے, اتنے دگرگوں رہے, اور اس میں کچھ ایسی سازشیں پنہا رہیں جس کی بنا پر ایک سانحہ ہوا 71 میں, اور ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا. لیکن اگر انصاف سے کام لیا جاتا, اور تو دیکھیے کسی بھی معاشرے کو اگر بچا سکتا ہے نا تو صرف انصاف بچا سکتا ہے. بالکل. اگر جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہاں آپ کسی چیز کی توقع نہیں لگا سکتے. معاشرہ یا ملک یا قوم تو دور بڑی بات ہے. میں آپ کے گھر کی مثال دوں, آپ کی 3 اولاد ہیں, اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے نا تو آپ کا گھر تتر بتر ہو جائے. بالکل یہ بہت بنیادی. حمزہ بھی اور صدف بھی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں, لیکن میں حمزہ آپ سے درخواست کروں گی, بسم اللہ کریں, نعت سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا
مدینے میں رہے مجھ خطا کار سان یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے رمضان ود نازی علی ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی تو ناظرین بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. آپ سب سے ایک سوال بھی آج میں کروں گی اور یقیناً جب آپ میٹرو ون نیوز دیکھ رہے ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں تو اس پہ اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس کے ذریعے آپ کال بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یوٹیوب پر جب آپ لائیو دیکھ رہے ہیں ہماری لائیو اسٹریمنگ آج مہمان رمضان ود نازی علی کی, اس پر بھی جواب دے سکتے ہیں. سوال آج یہ ہے میرا کہ غزوہ بدر کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ 3 آپشنز آپ کے پاس ہیں, 17 رجب, 17 شعبان, 17 رمضان. آپ نے صحیح تاریخ بتانی ہے. غزوہ بدر کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ اور 3 آپشنز ہیں, 17 رجب, 17 شعبان, 17 رمضان. آپ کو صحیح جواب دینا ہے. آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اور اگر کوئی سوال بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آج بات ہو رہی ہے ہجرت پر تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں. علامہ صاحب ہجرت پر بات ہو رہی ہے اور ہم نے مکی مدنی بات کی, اس کے ساتھ ہی انصار و مہاجرین کی بات ہوتی ہے. استقبال کا آپ نے بتایا کہ کس طرح سے جب مکے کے بعد مدینے کی جانب آئے تو استقبال کیا گیا, لیکن اس کے بعد جب آنے کے بعد کی بات ہوتی ہے اس میں پرجوش انداز میں کشادہ دلوں کے ساتھ کس طرح سے ساتھ دیا گیا, کس طرح سے محبتیں بانٹی گئیں, وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اس سوال کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہوں گا. جسے میں نے اپنی بات میں پیچھے ایک ذکر کرتے ہوئے گیا تھا, اشارہ دیا تھا میں نے بیعت عقبہ کا. تو جب نبی کریم علیہ السلام یہ بیعت کر رہے تھے نا تو اس وقت حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کہنے لگے کہ آپ جو ہے ان کی بات پر یقین نہ کریں. حضور علیہ السلام کو جیسے میں نے کہا نا بیعت عقبہ کے مقام پر وہ حضور کو آفر کر رہے تھے کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں, تو اب حضرت عباس نے منع فرمایا, کہنے لگے آپ یا رسول اللہ ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت نہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ کو وہاں لے جائیں اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ کوئی آپ کو بعد میں اکیلا چھوڑ دیں, تنہا چھوڑ دیں. تو اس وقت سے انصار کے اندر جو جذبہ تھا نا خاص طور پر انہوں نے فرمایا کہ ہماری تلواریں جو ہیں وہ ہم تلواروں کے سائے میں بڑے ہوئے ہیں, تلواروں کے سائے میں ہم نے پرورش پائی ہے اور ہم جو وعدہ کر رہے ہیں ہم آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. اور واقعی انہوں نے اس بات کو نبھا کر دکھایا. اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ تشریف لے کر آئے اور صرف مدینہ میں حضور کے استقبال یا حضور کا خیر مقدم نہیں ہو رہا بلکہ حضور کے ساتھ جتنے ساتھی جو مہاجر صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے بڑی فراخ دلی کا معاملہ کیا ہے. اس میں ہمیں رشتہ اخوت نظر آتا ہے ایک طرف کے نبی کریم علیہ السلام نے جو رشتہ اخوت قائم کیا اس کے بارے میں صحابہ کہتے تھے ہمارے سگے بھائی جو خون ہوتا تھا جو بلڈ ریلیشن تھا ہم اس بلڈ ریلیشن میں اتنی محبت نہیں تھی لیکن جتنی محبت جو حضور علیہ السلام نے انصار اور مہاجر کے درمیان فرمائی تھی. یعنی آپ دیکھیں وہ اتنی اس انداز کی محبت تھی کہ صحابہ کرام اور مہاجر اور انصار کے درمیان اس طرح کی محبت کا آپ اس کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ جن کے کاروبار تھے نا انہوں نے آدھا کاروباری جن کی 2 دکانیں تھیں ایک دکانیں اپنے مہاجر بھائی کے نام پہ کر دی. یہاں تک کہ ایک تو یہاں تک ہمارے سامنے نظر آتا ہے ہمارے لیے اسلام کے خوبصورت حسن کہ جن کی 2 ازواج تھیں 2 زوجائیں تھیں
انہوں نے ایک زوجہ کو جو ہے وہ ایک مہاجر صحابہ کے یعنی خود طلاق دی اور مہاجر سے نکاح کروا دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ صرف کاروبار کے اندر نہیں بلکہ ہر انداز سے ان کو جو ہے وہ خیر مقدم کیا. اور صحابہ کرام کے ساتھ جو خاص طور پہ مہاجر تھے کیونکہ وہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے. آپ دیکھیں یہ جو ہجرت ہے نا یہ پری پلاننگ ہجرت نہیں ہے کہ آپ نے اپنا گھر بار کا سارا سامان بیچنا ہے سب کچھ کرنا ہے پھر آپ ہجرت کر کے جا رہے ہو. نہیں, ہجرت کا اگر آپ نے ہجرت کرنی ہے تو راتوں رات نکلنا ہے. اب جب راتوں رات جاتے نا تو آپ کوئی سامان نہیں لیتے, کوئی گھر نہیں لیتے, کوئی چیزوں کو ہر چیز چھوڑ کے گئے تھے وہ بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو انصار نے ان کو جس طرح خیر مقدم کیا ہے. ہمیں اس طرف حضرت ایوب انصاری جو میزبان رسول بنے جن کے گھر کو حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا, آپ ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک انداز دیکھیں کہ ایک روایت یہاں تک آتی ہے, تاریخ میں نقل ہے کہ ایک روز بڑی بارش ہوئی تو حضرت ایوب انصاری کے گھر پہ بارش کا پانی ٹپکتا رہا لیکن آپ نے حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا. آپ پوری رات اس بستر پر جو پانی ٹپک رہا تھا آپ اس کو برداشت کرتے رہے لیکن آپ نے حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ دی. اگلے دن آپ بیمار پڑ گئے لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح, اور صرف یہ ایک نہیں, ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہمیں کئی مہاجر اور انصار صحابہ کے درمیان جو محبت الفت جو نظر آتی ہے وہ ایک اعلیٰ مثال نظر آتی ہے جی بالکل پورے اس سلسلے کے اندر. اچھا علامہ صاحب, کیونکہ انصار و مہاجرین کی بات ہو رہی ہے, لفظ مہاجر پہ بھی روشنی فرما دیں اس کی اہمیت پر, اور خاص طور پر کہ ابھی موجودہ صورتحال میں جب بہت یعنی میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گی جب مہاجر لفظ کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں, اس کو فرمائیے. دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ جو ہجرت کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظوں کو اپنے قرآن کے اندر بھی استعمال فرمایا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو استعمال بھی فرمایا اور اس کی افادیت بھی حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے. قرآن نے تو صرف لفظ کا انتخاب کیا لیکن آپ حدیث کے اندر جب دیکھتے ہیں تو اس ہجرت کی, اور ہم جو ہجرت مراد لیتے ہیں, ہجرت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور مقام پر جا کر وہاں پر آباد ہونا. یہ پوری ایک ہجرت کی ایک تعریف ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں جس طرح آپ نے بات کی کہ مہاجر کے ساتھ جس طرح جوڑا جاتا ہے بالکل سراسر غلط ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اندر باقاعدہ میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگیوں کے اندر ہجرت کرو. اور میں ادھر ایک بات کرتا چلوں گا, ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے وہ ہجرت کے حوالے سے فرماتے تھے اور ہجرت اور اس سے متعلق فرماتے تھے اگر تم سے ہو سکے تو تم ملک ملک ہجرت کرو. اگر ملک ملک ہجرت نہیں کر سکتے تو شہر بہ شہر کرو, شہر بہ شہر نہیں کر سکتے تو علاقے بہ علاقہ ہجرت کرو, اور علاقے بہ علاقہ نہیں کر سکتے تو اپنے دل کے اندر اپنے جسم کے اندر ہجرت کرو. اور ہجرت بہت زیادہ ضروری عمل ہوتا ہے. جب آپ انسان ہجرت کرتے ہیں نا تو پھر دوسرے لوگوں کو جاننے کا, سیکھنے کا, ان کے ساتھ آپ دیکھیں نا یہ ہجرت کا ہی صلہ تو تھا. نبی کریم علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی چاہے وہ ہجرت حبشہ ہو چاہے وہ ہجرت مدینہ ہو, آپ دیکھیں نا کہ اسلام کو جتنی تقویت اس ہجرت کے بعد ملی ہے. آپ دیکھیں مکے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے اپنے لوگ ہیں, خونی رشتہ دار ہیں, حضور علیہ السلام کے قبیلے کے بھی لوگ ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو انصار نے جو فراغ دلی کا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے اور پھر ان لوگوں کا جو ایک انداز حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کی مثال ہی ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. تو اس کو اس طرح خاص طور پر میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھی اور جو ہمارے لوگ جو اس کو خاص طور پہ مہاجر لفظ کے ساتھ اور مہاجرت اور ہجرت کو جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ یاد رکھیں, تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, تو وہ خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کا حدیث طیبہ کے اندر ہمیں حکم نظر آتا ہے, حضور علیہ السلام کی تعلیم کے اندر یہ حصہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس انداز کو اپنانا بالکل درست طریقہ نہیں ہے, بالکل غلط طریقہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے. بالکل, اور ہجرت میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. کامران صاحب جب بات ہو رہی ہے ہجرت کی اور مہاجر لفظ کی حرمت کی بطور خاص, تو ابھی جیسے میں نے علامہ صاحب سے بھی یہی کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے چیزیں, کیا سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں ہجرت کر آئے اور اپنے آباء و اجداد کے جس طرح جانوں کے بھی نذرانے پیش کیے اس کے بعد یہ سب ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیے, میں مولانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قوم اور قبیلوں میں تشکیل دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. بالکل, بے شک, بہت بڑی بنیادی بات ہے. اب آپ چلیے ہجرت مدینہ پر. جی, تو جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی اس کے بعد قریش بھی موجود تھا, اس کے بعد جتنے قریش کے قبائل تھے سب موجود تھے. بالکل,
وہ ختم نہیں ہو گئے تھے، وہ اپنی شناخت رکھتے ہوئے مدینہ تشریف لائے تھے. جی جی اور یہی بات یہی وجہ تھی کہ وہ قبیلے اپنی شناخت رکھتے ہوئے انصار کے ساتھ ضم ہوئے جی اور وہاں بھائی چارگی کا معاملہ پیش آیا. پھر آپ نے مثالیں بھی بتائیں کہ کس طرح محبت اور کس طرح تو فراغ دلی تھی، فراغ محبت دلی تھی. تو طے یہ پایا صاحب، اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اپنی شناخت رکھتے ہوئے ہجرت کے بعد آپ انصار کے ساتھ محبت کا معاملہ پیش فرما سکتے ہیں، جس کی مثال ہمارے نبی نے پیش کی. جی ہمارے یہاں معاملہ ذرا مختلف ہو گیا. جی ہمارے یہاں چونکہ ایک تو ہمارا سفر ہو گیا 1400-1450 سال کا، ٹھیک ہے، پھر لوگ قرآن سے دور ہو گئے، حضور کی تعلیمات سے دور ہو گئے، سنت پر کہنے کو تو عمل پیرا ہے لیکن اس کی روح کے مطابق نہیں ہے. قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں. یہ بہت اہم معاملہ ہے. جب یہاں کی ہجرت کا معاملہ سامنے آتا ہے تو ہمیں مثالیں یہ دی جانے لگتی ہیں کہ بھئی مہاجر لفظ جو ہوتا ہے وہ تو عارضی ہوتا ہے. آپ آئے اور آپ کو یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، آپ نے جانا ہے، جبکہ یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. جی یہاں جو جس ہجرت کا آپ نے سوال پوچھا ہے، میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ پاکستان کے معروفی حالات میں ہجرت اپنے لغوی معنوں سے نکل کر مزید مستحکم معنوں میں قومیت کے معنوں میں رائج ہو چکی ہے. جی جی اور اس کی میں دلیل آپ کو یوں پیش کرتا ہوں کہ کراچی ایک واحد شہر نہیں ہے جہاں آپ کو انڈیا سے آئے ہوئے مہاجرین نظر. بالکل بالکل. پاکستان پورا پنجاب ہے پورا. ہوشیارپور سے، جالندھر سے، امبالہ سے. اچھا کامران صاحب، وقت کی کمی ہے، کچھ ایسے اہم سوالات ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہونے کے باوجود میں جاننا بھی چاہوں گی اور ناظرین بھی ہمارے سوالات کر رہے ہیں کیونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں. اگر اس کو آپ یعنی کیونکہ بہت مختصراً کرنا چاہوں گی، پھر نعت کی جانب جائیں گے اور اس پر ہم اختتام کریں گے. جب ہم اسی بات کی بات کر رہے ہیں، مہاجر لفظ کی، تنقید کی اور بطور خاص کراچی کی، تو کیا شہر قائد میں ایسا ہوا ہے؟ یعنی قوموں کی بھی جب ہم ہمت کی، حوصلے کی بات کرتے ہیں کہ مہاجر قوم کو کسی ایک شخص نے یا کسی ایک شخصیت نے کبھی اس لفظ کو عزت دلوائی تھی اور اس کو کھو دیا؟ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک معاملہ ہے جی کہ حالات خراب ہوتے ہیں اور پھر انہی حالات میں سے کوئی ایک فرد نکلتا ہے اور پھر وہ معاملات کو اچھا کر دیتا ہے. جی یہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گی نا تو آپ دیکھیں گی بہت زیادہ حالات خراب ہیں، پھر اسی میں سے ایک شخص نکلا. کراچی کے معروفی حالات میں بھی یہی ہوا. 1960-70 تک جو معاملات تھے وہ اتنے خراب رہے کہ اس میں سے پھر ایک شخص ایسا نکلتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے معاملات یہ ہیں، آپ کی پہچان یہ ہے، آپ کے حقوق یہ ہیں، آپ کی زبان یہ ہے، آپ کے حقوق یہ ہیں. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، پھر اس بیچ بہت سی سازشیں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے حالات خراب ہوتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہو جاتی ہے، ایک بات طے یہ ہو جاتی ہے کہ آج 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور 1970 کی بات ہم بات کر رہے ہیں. یعنی کہ گویا یہ کتنے برس ہو گئے؟ 50 برس ہو گئے تقریباً. جی ٹھیک ہے، بس اختتام کی طرف، بس میرا آخری جملہ ہے. 50 برس کے بعد جو ہے آج بھی ایک 12 سال 13 سال 14 سال کا بچہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے. تو یہ کامیابی ہے اس شخصیت کی، آپ یہ سمجھ گئے، جو بہت بڑی. بہت زبردست، بہت شکریہ آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا بھی، اور مہمانوں کا بھی. میری اختتام کی طرف آپ سے نعت بھی سنیں گے. ناظرین آپ سب سے میں الوداع چاہوں گی اور اختتام پر ایک شعر بھی پڑھوں گی. اردو کی مسافر ہوں، یہی پہچان ہے میری، جہاں سے گزرتی ہوں سلیقہ چھوڑ جاتی ہوں. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. مہمان رمضان ود نازیہ علی میں آپ سب سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بسم اللہ. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا. آئے سرکار مدینہ، لائے انوار مدینہ، ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ. کندنی رنگ ہے گہرا، ہے لباس آج سنہرا، چاندنی رات نے پہنا پہنا. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. ہاشمی یوم طلبی ہے، فخر امی و ابی ہے، آپ ہی حق کے نبی ہیں، دافع تیرا شبی ہے. مجدہ و نور بشر کو
اب تمنائے سحر کو کشتہ شب نہیں رہنا. طلع البدر علینا طلع البدر علینا. لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو آقا سدے رب کو. روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو. بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے. رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علینا.